नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी और अहम नोयत की खबरों से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात किस मकाम पर हुई और इस मुलाकात में इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 3 ऑप्शंस पहली मर्तबा सामने आए, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर 9 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ये 9 ताकतवर शख्सियात इमरान खान साहब की गवाह क्यों बन गई और इनका अब इमरान खान साहब की रिहाई में क्या बहुत बड़ा किरदार है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब और नए इलेक्शन के मुतल्लिक जो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, ये इंकशाफ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर 3 नई गिरफ्तारियों, इमरान खान साहब की ज़मानत और अडयाला जेल के जेलर के पकड़े जाने के मुतल्लिक है और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े और सबसे अहम नोयत के फैसले के बाद अडयाला जेल में 12 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको हामिद मीर साहब के एक बहुत बड़े इंकशाफ के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये इंकशाफ हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब और नए इलेक्शन के मुतल्लिक किया है और हामिद मीर साहब की ये जो खबर है और इसी तरह की 3-4 मज़ीद खबरें जो हामिद मीर साहब ने रिसेंटली शेयर की हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, इन 3-4 खबरों के बाद कुछ हलकों का ये मानना है या कुछ हलकों का ये दावा है कि मुमकिना तौर पर हामिद मीर साहब को भी मुल्क छोड़ना पड़ सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हामिद मीर साहब की ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और उनका ये जो इंकशाफ है ये कितनी अहमियत कामिल है और प्रॉबली बहुत से लोगों के लिए ये एक बड़ा हसास इशू भी है। अब हामिद मीर साहब का ये जो इंकशाफ है ये बराह रास्त इमरान खान साहब और इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक है। हामिद मीर साहब ने इस इंकशाफ में ये कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ी वजह है और हामिद मीर साहब इस राज से और इस वजह से आगाह भी हैं। यानी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया तो बज़ाहिर ये लगा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। उसके बाद सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन की मशावरत हुई और उसके बाद ये तारीख अनाउंस की गई, लेकिन हामिद मीर साहब ने इस तारीख के अनाउंस होने की असल वजह अपने इंकशाफ में बताई है। हामिद मीर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में कुछ ताकतवर और बासर लोगों ने मुझसे भी मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें ऐसे माहौल में हुई जब 5 ताकतवर और जो बासर तरीन ममालिक हैं वो इस्लामाबाद में अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी चला रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी दारुल हुकूमत हो वहाँ जो सफारत खाने होते हैं उनका अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, उनके अपने इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं और वो अपने इंटेलिजेंस ज़राए से जिस मुल्क में वो मौजूद होते हैं उस मुल्क के मुतल्लिक ख़बरें इकट्ठी करते हैं और फिर इन ख़बरों को केबल्स के ज़रिए, जिनको सफारती मरासले भी कहा जाता है, अपने अपने मुल्कों के दारुल हुकूमतों में भेज देते हैं। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना, इसी तरह भारतीय हाई कमीशन या जितनी भी आलमी बरादरी बैठी है उन सब का अपना अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में रूसी सफारत खाना, इसके मुतल्लिक भी आपको एक जो दिलचस्प और नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ वो वाक़या भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिससे इंटेलिजेंस के निज़ाम जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में चलाया जा रहा है उसके मुतल्लिक एक बड़ा अहम नोयत का इंकशाफ होता है और एक बहुत अहम नोयत की हकीकत सामने आती है। अब ये जो वाक़या है ये इस्लामाबाद में रूसी इंटेलिजेंस के मुतल्लिक है। अब दीगर ममालिक की तरह इस्लामाबाद में रूस का भी एक सफारत खाना कायम है और रूस के सफारत खाने के अपने इंटेलिजेंस ज़राए भी हैं, जैसे बरतानवी हाई कमीशन के अपने इंटेलिजेंस ज़राए हैं, भारतीय हाई कमीशन के अपने इंटेलिजेंस ज़राए हैं और दीगर ममालिक में जो कायम पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों के भी अपने इंटेलिजेंस ज़राए हैं। ये एक आम बात समझी जाती है। लेकिन अब
روسی انٹیلیجنس جو کہ اسلام آباد کے سفارت خانے کے توسط سے ایکٹیو ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ جو دلچسپ واقعہ ہے یہ اس وقت سامنے آیا جب پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، اور ابھی نندن اور پھر بھارت کی جانب سے جوابی دعویٰ یہ کیا گیا کہ ابھی نندن نے بھی پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا۔ اب جس وقت بھارت کی جانب سے اور ابھی نندن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تو اس وقت اسلام آباد میں جو روسی سفارت خانہ ہے وہ ایکٹیو ہوا۔ اسلام آباد میں روسی سفارت خانے نے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک استعمال کیا اور ہر طریقے سے یہ شواہد ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ابھی نندن جو کہ مگ طیارہ اڑا رہے تھے، انہوں نے اپنے مگ طیارے سے پاکستان کا کیا F-16 طیارہ گرایا یا نہیں۔ اب یہ جو پوری ایفرٹ تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ یہ ایفرٹ کوئی پاکستان کے خلاف تھی روسی انٹیلیجنس کی، بلکہ اگر روس کو یہ شواہد مل جاتے کہ ابھی نندن جو مگ طیارہ چلا رہے تھے، کیونکہ مگ طیارہ تو روسی ساخت طیارہ ہے، روس کا تیار کردہ ہوا ایک جہاز ہے، اور دوسری جانب F-16 جو ہے یہ امریکی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ ایک جہاز ہے، تو روس پوری عالمی برادری کو یہ باور کراتا کہ ہماری پرانی ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے مگ طیارے نے امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے F-16 طیارے کو مار گرایا۔ اسلام آباد میں روسی انٹیلیجنس ایکٹیو ہوئی، لیکن روسی انٹیلیجنس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پاکستانی F-16 طیارہ گرا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دارالحکومت میں اس کے متعلق ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی بھیجی۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب الیکشن تاریخ اور کچھ طاقتور شخصیات کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب حامد میر صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ ان کی اسلام آباد میں کچھ طاقتور لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کا تعلق براہ راست الیکشن کی تاریخ سے ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے پیچھے کچھ عالمی کھلاڑی بھی ہیں، اور انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ IMF کے ساتھ جب پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا، جب اسحاق ڈار نے ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ کیا، تو اس کے بعد جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر بھی الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ڈسکس ہوا تھا، اور یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ الیکشن بروقت ہوں گے، ان میں غیر ضروری تاخیر نہ کی جائے۔ لیکن اس کے بعد میر صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کیا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ کئی عالمی طاقتوں کے نمائندے اور عالمی سفیر، یعنی طاقتور حلقوں کے نمائندے، طاقتور مالیاتی اداروں کے نمائندے اور طاقتور عالمی اداروں کے جو نمائندے ہیں، یہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد پہنچے ہیں، اور ان نمائندوں نے پاکستان کے اندر بہت سے حلقوں کو نئے الیکشن کے حوالے سے بڑے اہم نوعیت کے پیغامات پہنچائے ہیں۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ان عالمی نمائندوں نے الیکشن کے حوالے سے 2 ٹوک پیغامات جن جن حلقوں کو، نگران حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو یا الیکشن کمیشن کو پہنچانے تھے، یہ تمام پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے اب الیکشن میں مزید تاخیر کا شکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اب الیکشن کو مزید تاخیر کا شکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن مزید ڈیلے ہو، اور الیکشن کے دن دھاندلی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر عالمی ممالک بھی بہت سے سوالات اٹھائیں گے۔ لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے ایک کال اور عمران خان صاحب کے بیٹوں کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اڈیالہ جیل میں اب کس قسم کی نئی اندھیر نگری ہوئی ہے، اور جج ابو الاسناد کی عدالت کے اندر کیا انہونی ہوئی۔ یعنی وہ جج ابو الاسناد جن کی عدالت میں پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب جو کہ سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، تو جج ابو الاسناد کی عدالت میں عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جج ابو الاسناد کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت سی سہولتیں دیں، لیکن اب اڈیالہ جیل کے اندر کیا اندھیر نگری ہوئی اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جج ابو الاسناد صاحب نے یہ نام نہاد حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے فون پر بات کروائی جائے، یا واٹس ایپ پر عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے۔ اب جس وقت جج ابو الاسناد نے یہ حکم دیا
انہوں نے خود کو بڑا دبنگ قسم کا جج بھی ظاہر کیا، لیکن اب اس معاملے پر نیا انکشاف یہ ہوا ہے کہ جج صاحب کے حکم کے باوجود عمران خان صاحب کی 4 نومبر کو ان کے بیٹوں سے جو بات کرائی جانی تھی واٹس ایپ پر، یہ بات نہیں کروائی گئی، اور عمران خان صاحب کے وکیل جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے اب یہ انکشاف کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر اب جیل سپرنٹینڈنٹ پر توہین عدالت لگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عدالت کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے آنے والی ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اب سے 10 منٹ پہلے سامنے آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک اہم شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی، اور اڈیالہ جیل میں اس وقت عمران خان صاحب کی جاسوسی کے لیے ایک مکمل نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب جن کو اڈیالہ جیل میں ایک تنگ و تاریک سیل میں قید کیا گیا، وہاں بھی عمران خان صاحب سے اس پورے کرپٹ نظام کو اتنا خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جاسوسی کے لیے اڈیالہ جیل میں ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی ہر ملاقات کے منٹس، عمران خان صاحب کی ہر ملاقات کے جو نکات ہیں یہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، اور اسی پوری صورتحال میں اب عمران خان صاحب سے آج کے دن میں اڈیالہ جیل میں ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام بھی پہلی مرتبہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اس پیغام کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں ڈالے ہوئے 90 دن سے زائد گزر گئے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ مجھے جیل سے کب نکالیں گے، مجھے صرف اپنی قوم، شفاف الیکشن، آئین کی بالادستی اور پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کی فکر ہے، اور پی ٹی آئی کی جو خاص طور پر خواتین کارکن گرفتار کی گئی ہیں مجھے ان کی فکر ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف کی طرح کرپٹ اور بھگوڑا نہیں جو ملک سے بھاگ جائے اور پھر ڈیل کر کے واپس آئے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے اس پیغام کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پیغام کے دوسرے حصے میں کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو تو فلسطین تک کے معاملے پر احتجاج سے روکا گیا، پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اعلیٰ عدلیہ آخر کب اس قانون شکنی اور آئین شکنی کا نوٹس لے گی؟ اب عمران خان صاحب کا یہ جو پیغام ہے یہ ان کے فیملی کے ذرائع اور عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجھوتا کے ذریعے سامنے آیا ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کے کیس میں چھٹی کے دن سپریم کورٹ کے تحریری اور سب سے اہم فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں جو کنوکشن تھی اس کو ختم کرنے کی استدعا بھی کی گئی تھی، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا تو معطل ہو گئی، لیکن عمران خان صاحب کی جو کنوکشن ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا جو جیل میں خلاف ضابطہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی۔ اب اس معاملے پر بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست پر ڈائری نمبر لگ گیا ہے، یعنی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر ڈائری نمبر بھی لگ گیا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں پیشی کے متعلق بھی ایک بڑی نئی اور بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے نیب ترامیم کیس کے فیصلے میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب اگر اس کیس میں اپنی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اس کیس میں خود کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اہم اپڈیٹ اور ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کے تمام جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اب یہ کہیں کہ ہاں اس کیس میں میں خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں تو جیل انتظامیہ انہیں کسی صورت نہیں روک سکتی، اور جو بھی اب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے روکے گا اس پر توہین عدالت لگے گی۔ لیکن یہاں آپ کو فواد چودھری کے نشان عبرت بننے اور ان کی اہلیہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس کے 2 پوائنٹس بہت اہم اور بہت غیر معمولی ہیں، جن میں فواد چودھری کی گرفتاری کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور آج جو فواد چودھری کے متعلق ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب فواد چودھری کی جو اہلیہ ہیں
انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فواد چودھری کو سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس وقت فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا انہیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ فواد چودھری پر کیا الزام ہے، جبکہ ان کے بھائی فیصل چودھری نے کہا کہ میرے بھائی کو اسلام آباد والا میرا جو گھر ہے وہاں پر ناشتے کے وقت اغوا کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ اہلکار ایسے تھے جنہوں نے وردی پہن رکھی تھی، جبکہ کچھ اہلکار ایسے تھے جو سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ لیکن اب فواد چودھری کے متعلق آج کے دن میں ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان بھی کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اتوار کے دن فواد چودھری کے حوالے سے اب عدالت کھلی ہے۔ فواد چودھری کی آج کے دن میں جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے منہ پر کپڑا ڈالا گیا، فواد چودھری کے ہاتھ میں ہتھکڑی بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے منہ پر کپڑا ڈال کر ان کو ہتھکڑی پہنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر ایک بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ فواد چودھری کے خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی میں ایکٹیو نہیں تھے، ان پر یہ دباؤ تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں وہ ایکٹیو ہوں، لیکن فواد چودھری کو یہ پتہ تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا کچھ سیاسی مستقبل نہیں، استحکام پاکستان کی پارٹی کے ٹکٹ پر اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کو بالکل ووٹ نہیں ملیں گے، اس لیے فواد چودھری ایکٹیو نہیں ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن بہت سے حلقوں کا ماننا یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فواد چودھری کا جو اب عبرتناک انجام ہوا ہے اس سے ان تمام لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے جنہوں نے اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب جیسے مقبول ترین لیڈر کا ساتھ چھوڑا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔